वेलकम पेंटिकॉस्ट, वेलकम, और साथ ही साथ हमने कहा वेलकम होली स्पिरिट। वेलकम होली स्पिरिट क्या है? पाक रूह है। हालेलुया। सो मसीह में, मसीह की प्यारी कलीसिया, रूह कुद्स क्या है इसे जानना बहुत जरूरी है। पाक रूह के मुतल्लिक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता हैं, लेकिन आज खुदा का खादिम होते हुए यहाँ पे खुदा का मुकर्रर करदा सिखाने वाला होते हुए बच्चों, बड़ों, माओं, बहनों, भाइयों की तरबियत के लिए आज खुदा के रूह से हदायत पाके मैं चाह रहा हूं कि आज आपको सिखाऊं कि रूह कुद्स क्या है। रूह कुद्स, रूह कुद्स, रूह कुद्स क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो पेंटिकोस्ट के दिन जो उतरा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको अगले इतवार तक ईद पेंटिकोस्ट की असाइनमेंट दूं तो वो असाइनमेंट है कि पहला करंथियों 12वां, 13वां और 14वां बाब आप खुद भी पढ़िएगा। ये असाइनमेंट है जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, निशान लगा लें, वक्त निकालिएगा। आज से आपके पास अगले इतवार तक, यानी हफ्ते तक कह लीजिए, इतवार तक, क्योंकि इतवार को तो सुबह यहां आ जाएंगे, आपके पास वक्त होगा कि आप क्या करें, बाई और ऑन खुद क्या करें, खुदा के कलाम में से पहला करंथियों 12वां, 13वां और 14वां बाब पढ़ के आइएगा, ताकि मजीद जो बातें खुदा के रूह से मैं उस दिन सिखाऊं आपको भी समझ हो कि रूह कुद्स क्या है। लेकिन आज मेरा ईमान है कि बहुत सारी बातें पाक रूह के मुतालिक हम सीख चुके होंगे। क़यामतुल मसीह के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद, यीशु मसीह 40 रोज तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद कितने दिन शागिर्दों को, मुख्तलिफ लोगों को जमीन पे नजर आते रहे? 40 दिन। और जब वो अपने शागिर्दों को एक पहाड़ी पर कलाम कर रहे थे तो फिर क्या है, उनके देखते ही देखते वो आसमान पर उठा लिए गए। क्या? और इसको हमने जुमेरात को सेलिब्रेट किया है और इस ईद को कहते हैं ईद सऊदुल मसीह। सिर्फ सऊद कहने से लगता है कमी रह जाएगी, आप क्लैरिटी के साथ कहा करें ईद सऊदुल मसीह, या फिर कहा करें यीशु मसीह के जिंदा आसमान पर उठाए जाने की ईद। और जब वो बादलों पर उठा लिया गया, बादलों ने उन्हें छुपा लिया, तो ये वाकया हम जानते हैं कि रसूलों के अमाल पहले बाब की पहली 11 आयात में है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि अमाल की किताब पहला बाब और पहली 11 आयात में ये सारा वाकया वाज़े और सरीहन क्लैरिटी के साथ मौजूद है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, वी आर वेलकमिंग पेंटिकोस्ट, वी आर वेलकमिंग होली स्पिरिट। हम रूह कुद्स को वेलकम कह रहे हैं। याद है ना, हम क्रिसमस सीजन शुरू होता है, एडवेंट सीजन शुरू होता है, तो 1 दिसंबर को हम वेलकम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं। तो क्योंकि यीशु मसीह आसमान पर जिंदा उठा लिए गए, और हां उन्होंने जाते हुए और उससे पहले भी एक वादा किया था। यीशु मसीह ने ईमानदारों के साथ एक खासुल खास वादा किया था, और वो वादा क्या था? मेरे साथ चलें जल्दी से, आप यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान को निकालें और उसके 14वें बाब को हम सामने रखेंगे और उसकी 16वीं से 18वीं आयात को तलावत करेंगे कि यीशु हमारे मुनज्जी खुदावंद ने हमारे साथ जो वादा किया वो वादा क्या किया। सही है ना? वी आर वेलकमिंग होली स्पिरिट, वी आर वेलकमिंग पेंटिकॉस्ट। सो यकीनन आप यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और 16वीं से 18वीं आयत को निकाल चुके होंगे। वहां लिखा है, सब हमतन गोश सुनिए, लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे।
یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اور 18ویں آیت پڑھ دیتے ہیں، یسوع مسیح کیوں دوسرا مددگار بھیج رہے ہیں؟ لکھا ہے، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے ہم جو اس کی آمد کے منتظر ہیں، سدا پاک روح سے مدد پاتے رہیں، سب کہیں آمین۔ میرے عزیزو، باپ سے درخواست کر کے خداوند ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے دوسرا مددگار ہمیں بخشا، اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات دوسرا مددگار، دوسری بات وہ روح حق ہے، وہ روح حق ہے۔ اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں دنیا اس سے حاصل، دنیا کون ہے؟ جو ناواقف ہے منجی عالمین یسوع مسیح سے۔ دنیا کون ہے؟ وہ جو اس میں نجات اور بحالی سے ناواقف ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ دنیا انہیں حاصل ہے، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ دیکھتے تو ہم بھی نہیں ہیں، دیکھتے تو، لیکن ہم اسے جانتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہم اسے جانتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی کہا تم اسے جانتے ہو، تم اسے۔ روح القدس کو کون کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ ہاللیلویا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم اسے جانتے ہو، کیونکہ میرے عزیزو روح القدس کی واقفیت کے بغیر نہ تو آپ یسوع کو خداوند کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے خدا کا بیٹا کہہ سکتے ہیں۔ آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے اپنا خداوند، اپنا منجی مانتے ہیں، اور آپ اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی لیے یسوع کہہ رہا ہے تم اسے، اور آگے لکھا ہے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اور ہاں، ہم چلتے پھرتے اکثر کہتے ہیں یہ پاکرو میرے ساتھ تھا، یہ پاکرو نے میرے ساتھ رہ کر دیا، اور ہاں پاکرو کی حضوری میں نے محسوس کی، پاکرو کو میں نے محسوس کیا، اس کے لمس کو، اس کے ٹچ کو، اس کی جنبش کو، اس کی حضوری کو۔ اور ہاں یسوع کہہ رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے کلام میں لکھا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور روح اس میں بسا ہوا ہے؟ یسوع مسیح نے مقصد بھی بتا دیا کہ میں کیوں دوسرا مددگار بھیج رہا ہوں، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ یعنی یسوع مسیح کے بعد ہمیں شاید فیلنگ آتی کہ ہم تو کیا رہ گئے، شاگردوں کو محسوس ہوا بھی تھا بھئی ہمارا مالک چلا گیا ہے اور اب ہم اکیلے رہ گئے ہیں۔ وہ ڈر رہے تھے، وہ سہم رہے تھے، وہ چھپ رہے تھے، اور کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یسوع مسیح نے اپنی سیکنڈ کمنگ کا بھی پھر بتا دیا، ہاللیلویا، کیونکہ دیکھ وہ جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کو اجر اس نے کہا میرے پاس ہے، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اور ہماری مدد کے لیے روح القدس بھیجا۔ سب کہیں بائبل مقدس کے مطابق روح القدس خدا کی روح ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ خدا کی روح ہے، خدا کی حضوری، قدرت، رہنمائی اور کام کرنے والی یہ ہستی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں نے کہا نا آج ہم نے جاننا ہے روح القدس کیا ہے۔ تو یہ جو خداوند کا روح ہے یہ روح القدس کہلاتا ہے۔ اور ہاں، مسیحی ایمان میں روح القدس محض کوئی طاقت یا اثر نہیں ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ محض کوئی طاقت یا اثر نہیں ہے، یہ ایک شخصیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی الوہیت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ مسیحی ایمان کے مطابق کیا ہے؟ یہ شخصیت ہے، اور اکنوم بھی کہہ لیں، مشکل لفظ تھا اس لیے میں نے شخصیت آسان لفظ یوز کیا۔ یہ تیسرا اکنوم، تیسری شخصیت، یعنی خدا کی الوہیت کا یہ حصہ ہے۔ باپ اور یسوع مسیح بیٹا، اور پھر یہ تیسرا اکنوم، یہ تیسری شخصیت جو خدا میں ایک ہے، ایک خدا کی تین شخصیات۔ کیسے؟ 1 جمع 1 جمع 1 جمع 1 از اکول ٹو 3 نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق 1 جمع 1 جمع 1 از اکول ٹو 1 ہی ہے، کیونکہ ہمارا خدا بے حد ہے، وہ گنتی کا ایک نہیں ہے۔
میرے ساتھ ہے نا آپ؟ تو بے حد جمع بے حد جمع بے حد تو از اکول ٹو بے حد ہے. ہاں روح القدس جو ہے وہ خدا کی الوہیت کا ایک حصہ، ایک شخصیت، ایک اقنوم ہے، وہ خدا ہے. ہاللیلویا. روح القدس کیا ہے؟ خدا ہے. میرے عزیزو روح القدس خدا ہے. اس کے لیے میرے ساتھ جلدی سے نکالیے اعمال کی کتاب 5واں باب اور 3 4 آیت کو صرف سامنے رکھ لیں، یا پہلی آیت سے ہی پڑھنا شروع کر لیجیے گا، میں واقعہ خود ہی بیان کر دیتا ہوں. 5واں باب. ہوا کیا؟ حننیہ ایک شخص تھا، اس نے اپنا مال، اپنا جتنی جائیداد تھی بیچی، اور چوری چپ کے اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ حصہ رکھ چھوڑا، اور وہ لے کر باقی حصہ کہاں آ گیا؟ شاگردوں کے قدموں میں آ گیا. اپنی طرف سے وہ بڑی نیکی کر رہا تھا، لیکن آ کے کہتا ہے یہ سارا کچھ بیچ کے میں آپ کے قدموں میں. تو پترس نے کیا کہا تھا؟ ذرا میرے ساتھ رہنا، سمجھنا ہے کہ روح القدس خدا ہے. روح القدس کیا ہے؟ روح القدس کیا ہے؟ حننیہ نے جو کیا اور پھر پترس نے جو کیا، ذرا میرے ساتھ سمجھیے گا. نکال چکے ہیں نا؟ پترس نے اس سے کہا تم نے روح سے کیوں جھوٹ بولا؟ تم نے روح سے. اور آگے پھر وہ 5ویں آیت میں غالباً کہتا ہے کہ روح سے بولا گیا جھوٹ خدا سے بولا گیا جھوٹ ہے. اور کیا ہوا تھا؟ کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا حننیہ نے، وہ فی الفور مر گیا، اسے دفنا دیا گیا. اور ہاں اس کی بیوی کے بارے میں بھی آگے سفیرہ کے بارے میں لکھا ہے، اسے پتا نہیں تھا کہ آگے کیا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ لکھا کہ وہ 2-3 گھنٹے کے بعد جب آئی تو اسے علم نہیں تھا کیا ہو چکا ہے. اب پترس رسول کہہ رہے ہیں کیونکہ تم نے روح سے جھوٹ بولا، اور روح سے بولا گیا جھوٹ کس سے جھوٹ ہے؟ میرے ساتھ ہے نا آپ؟ تو اس کا مطلب روح القدس کیا ہے؟ روح القدس کیا ہے؟ خدا ہے. میرے ساتھ سمجھ رہے ہیں نا پاک روح کیا ہے؟ پہلی بات کیا تھی؟ ساتھ سمجھتے رہنا ہے کہ روح القدس خدا کی الوہیت کا ایک حصہ، تیسری شخصیت ہے اس کی ذات کی. اور دوسرا کہ روح القدس خود ہی کیا ہے؟ اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے، یہ خدا کی بخشش ہے. یسوع مسیح خود ہی مرکزیہ والا جو ہم نے پڑھا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسے حاصل ہے، دنیا اسے حاصل ہے، یہ تو وہ بھیجنے والا دیتا ہے، دینے والا دیتا ہے تو ملتا ہے، کوئی اسے حاصل ہے، یہ خدا کی بخشش ہے. میرے ساتھ نکالیے اعمال 2 باب اور وہاں پہ 38-39 آیت کو سمجھیے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ خدا کی بخشش ہے، اور یہ صرف کوئی 1-2 انسانوں اور فرقوں یا 1-2 پرسنالٹیز کے لیے، چند خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے. ذرا میرے ساتھ نکال لیجیے 2 باب 38 سے 39 2 آیات کو دیکھیے تو آپ جانیں گے کہ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ انعام ہے، اور یہ خدا یقیناً سب کو، سب لوگوں کو دینا چاہتا ہے. پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو. ملتا کیسے ہے یہ بخشش؟ ملتی کیسے ہے؟ توبہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر توبہ کے بعد کیا کرنا ضروری ہے؟ بپتسمہ لینا. تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. کیا پاؤ گے؟ مطلب کوئی ویسے ہی اسے حاصل نہیں کر سکتا، پہلے اسے توبہ کرنی ہے اور پھر کیا لینا ہے؟ بپتسمہ لینا ہے. اور آگے لکھا ہے اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے. اس دور میں وہ کچھ 16-17 ملکوں کے لوگ جو پترس کا واعظ سن رہے تھے، ان سے کہا گیا یہ تمہاری اولاد اور تمہارے ساتھ بھی وعدہ ہے خدا کا، لیکن ان دور کے لوگوں سے بھی، یعنی شاید وہ ہم لوگ تھے، ہے نا، غیر قومیں، ہم لوگ. اور خداوند کا بندہ پر فرماتا ہے ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. یہ وعدہ، یہ خدا کی بخشش، آپ یہاں سے جان سکتے ہیں کہ یہ اصل میں خدا ان سب کے لیے رکھتا ہے جو اس کے پاس آتے ہیں، جن کو وہ اپنے پاس بلاتا ہے. روح القدس کے بے شمار کام ہیں، اور آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاک روح کیا ہے، کیونکہ ہم نے پاک روح لینا ہے اور جن کو ملا ہے شکر گزاری کرنی ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، روح القدس جو ہے وہ نئی پیدائش دیتا ہے. روح القدس کیا دیتا ہے بھائی؟ روح القدس انسان کو روحانی طور پہ نئی زندگی دیتا ہے، جو نیا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے روح القدس نے اس کی زندگی میں کام
نہیں کیا، اور جو نئے طور پہ چل رہا ہے، نئے جیون، نئی زندگی کے ساتھ، نئی انسانیت میں چل رہا ہے، ہاں وہ یاد رکھیے گا کہ وہ روح القدس کی قدرت سے ہی ممکن ہوا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا نیکودیمس کو؟ یوحنا 3 باب کی 5ویں آیت کو دیکھیے، جو لکھ رہے ہیں لکھ لیجئے کہ روح القدس نئی پیدائش دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، اگر کوئی آدمی پانی یعنی بپتسمہ اور پھر روح یعنی روح کا بپتسمہ پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل اور یسوع مسیح نے 6 آیت میں نیکودیمس سے کہا، جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، پیدا ہوئے نا ماں سے، ماں کی کوکھ سے، تو جسمانی پیدا ہوئے تو جسمانی ہے، لیکن یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا جو روح سے پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ اور ہاں یسوع مسیح نے سمجھا دیا کہ یہ جو نئی پیدائش ہے، نیکودیمس پریشان ہوا تھا، کہتا میں کیسے نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہوں؟ کیا کوئی بندہ اس عمر میں دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جائے گا؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ ضرور ہے کہ تمہیں پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے۔ تو نئی پیدائش جو ہے یہ روح القدس سے ہی ممکن ہے۔ کوئی بندہ پانی کے بپتسمے کے لیے اور پھر پاک روح کی بخشش لینے کے لیے اور پھر نئی انسانیت کو پہننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، کس کے بغیر؟ پاک روح کے بغیر۔ اور ہاں میرے عزیزو، روح القدس گناہ کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ ابھی پطرس واز کرتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا؟ توبہ کرو اور پھر کیا ہے؟ یسوع نام کا بپتسمہ لو۔ گناہ کا احساس ہو تو توبہ ہوتی ہے نا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں تو ٹھیک ہوں، تو پھر میں توبہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تائب کون ہوتا ہے؟ جسے معلوم ہوتا ہے یار یہ مجھ میں نقص ہے، یہ مجھ میں کمی ہے، یہ میرا گناہ ہے، یہ میری خامی ہے، وہی توبہ کرتا ہے۔ اور یہ کون کرواتا ہے؟ پاک روح۔ یہ بس پاک روح احساس دلاتا ہے۔ پاک روح کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ روح کو بجھنے نہ دو، کیونکہ وہ بجھا ہو تو پھر نہیں احساس ہوتا کہ میں جو مرضی کری آؤں۔ پاک روح ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم میں خامیاں ہیں۔ پاک روح ہمیں احساس دلاتا ہے۔ میرے عزیزو، روح القدس انسان کو اس کے گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قائل کرتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں نے کیا کہا؟ میرے ساتھ نکال ہی لیں، یوحنا کی انجیل 16واں باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ نکال لیں تو آپ جانیں گے کہ روح القدس انسان کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ قائل کرتا ہے۔ 16ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں گے تو آپ جانیں گے کہ روح القدس کا کام کیا ہے۔ لکھا ہے وہ آ کر، کون آ کر؟ دوسرا مددگار۔ کون آ کر؟ روح حق۔ وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ پاک روح۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو گنہگار محسوس کرتے ہیں اور خدا کی راست بازی کو لینا چاہتے ہیں تاکہ اس عدالت سے بچ جائیں، تو یہ کام کون کر سکتا ہے یا کون کرتا ہے؟ یہ خدا کا پاک روح کرتا ہے۔ میرے عزیزو، پاک روح سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پاک روح کیا کرتا ہے؟ سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکال لیجیے پھر یوحنا 16ویں باب کی 13ویں آیت کو یہیں پڑھ لیجیے کہ ہمیں سچائی کی طرف تعلیم جو دیتا ہے وہ پاک روح دیتا ہے۔ 16واں باب سامنے ہی ہے نا، تو 13ویں آیت میں لکھا ہے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ سب سے پہلی بات جو ابھی سیکھ رہے ہیں کہ سچائی کی رہنمائی بھی جھوٹ فریب تو ابلیس کی طرف سے ہیں، مکر تو فریب یہ تو کس کی طرف سے ہیں؟ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا ابلیس کو کہ وہ جھوٹوں کا، لیکن سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی، راستہ میں ہوں۔ یسوع مسیح جو ہے وہ حق ہے، تو ہاں بھیجا گیا دوسرا مددگار روح حق بھی کیا دیتا ہے؟ سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ کافی باتیں سیکھ رہے ہیں ہم روح القدس کے بارے میں، جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم بھی روح ہی دیتا ہے۔ کون سا روح؟ وہ بھیجا ہوا روح حق، وہ دوسرا مددگار، ورنہ کوئی شخص اسے جان نہیں سکتا۔ آج کی مرکزی آیت کو دیکھیں، کیا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دنیا اسے حاصل نہ اسے دیکھتی اور نہ
اگر ہم یسوع مسیح کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، کچھ ہی جانتے ہیں، کیونکہ وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت قادر ہے، ہم تو اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اے نا کدی سمجھا کہ مینوں بڑا کچھ پتا جے یسوع کے بارے میں، ہمیں تو کچھ ہی پتا ہے نا؟ ہمیں تو کیا ہے؟ اور ابھی وہ جو کچھ ہی پتا ہے نا، وہ بھی پاک روح کی وجہ سے ہی پتا ہے، ورنہ ہماری عقل سے نہیں ہمیں پتا۔ میرے ساتھ نکالیے ایک اور حوالہ 14ویں باب کو، یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 26ویں آیت کو دیکھیے، تو آپ اس بات کو جانیں گے کہ یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم، خدا باپ کے بارے میں تعلیم بھی ہمیں روح القدس ہی دیتا ہے۔ لکھا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، باپ بھیجے گا لیکن نام کس کے؟ یسوع نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں ویسے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا، ہم تو اپنی اپنی زندگی کتابوں سے سیکھی، ادھر ادھر لوگوں کو دیکھا گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن یسوع کی باتیں کون یاد دلاتا ہے؟ پاک روح یاد دلاتا ہے، ورنہ تو ہم اسے بھول جا سکتے ہیں نا، ان باتوں کو، ان تعلیمات کو ہم بھول سکتے ہیں۔ یہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ بھیجا گیا ہے تاکہ وہ کیا کرے؟ ہمیں یسوع کی باتیں سکھائے اور یسوع کی باتیں یاد دلائے۔ میرے عزیزوں، روح القدس تسلی اور مدد بھی دیتا ہے۔ آمین۔ غم آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، صعوبتیں آتی ہیں، ایذا رسانیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، گھاٹے آتے ہیں، نقصانات آتے ہیں، تو ایسی صورت میں روح القدس کی تسلی اور مدد بھی، کس کس کا ایمان ہے کہ جب بھی وہ ڈاواڈول ہوتا ہے روح القدس اسے تسلی دیتا ہے؟ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، روح القدس مددگار ہے، دوسرا مددگار ہے، وہ تسلی دینے والا ہے۔ اور ہاں، یسوع مسیح نے جو آج کی مرکزی آیت مقدسہ تھی وہاں پہ بھی پڑھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ میرے عزیزوں، ہماری غموں میں، ہماری تکلیفوں میں، ہماری الجھنوں میں، ہماری بے چینیوں میں ہماری تسلی کون ہے؟ خدا کا۔ سب اونچی آواز میں کہیں نا، کون ہے؟ ابھی بھی اونچی آواز، کون ہے؟ میرے عزیزوں، پاک روح تسلی دیتا ہے۔ ہاں، ایسے حالات میں جب ہم کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، کمیاں آ جاتی ہیں، گھاٹے آ جاتے ہیں، نقصانات آ جاتے ہیں، انسان ہے کیا کرے، تو ہمیں بکھرنے سے بچاتا ہے اور ہماری قوت بن جاتا ہے، وہ پاک روح ہے۔ میرے ساتھ ذرا نکالیے اعمال کی کتاب پہلا باب اور 8ویں آیت، شاگردوں کا جو حال تھا یاد کیجیے۔ یسوع مسیح بادلوں پر اٹھا لیے گئے تو ان کا حال کیا تھا؟ بھائی وہ بھی تو شکستہ تھے، وہ بھی تو کیا تھے؟ برگشتہ تھے، وہ بھی تو بھٹکے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، ارے انہیں بھی لگ رہا تھا بس ختم ہو گئے، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم، جب روح القدس نازل ہوتا ہے تب ہی ہمیں قوت ملتی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، دعا میں مدد کون کرتا ہے؟ کیا پادری صاحب تسی بڑے پڑھے لکھے ہو، یا میں بڑی پڑھی لکھی ہیں، یا میں بڑا پڑھا لکھا، تو وہ الفاظ دعا میں ہم استعمال کر لیتے ہیں؟ کوئی اپنے نالج سے دعا کرتا ہے؟ کس کو لگتا ہے میں اپنے نالج سے دعا کرتا ہوں؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے نا۔ دعا میں مدد بھی پاک روح کرتا ہے۔ کوئی کہنا میرے کو دعا ہی نہیں ہوندی، تو پتہ کیا ضرورت ہے؟ وہ غور کرے کہیں روح کو رنجیدہ تو نہیں کیا ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دعا میں مدد بھی کون کرتا ہے؟ خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کا، زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا شرف بھی کون بخشتا ہے؟ میرے عزیزوں، نکال لیجئے تو آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ رومیو 8:26، جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، اکثر اپنی کمزوریوں میں دعا نہیں کر پاتے، تو ہاں، رومیو 8:26 ہمیں سکھاتی ہے کیا؟ روح بھی ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ روح کیا کرتا ہے؟ پاک روح کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرنے میں ہمیں مستعد بناتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جسم تو لیکن روح ہی کیا ہے؟ آزمائشوں میں پڑھتے ہیں تو ہاں پھر دعا بھی نہیں کر پاتے، لیکن ایسی کمزوری میں روح ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آزمائشوں میں پڑھ کے گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا، لیکن پاکیزگی بھی روح ہی دیتا ہے۔ پاکیزگی کون دیتا ہے؟ میرے ساتھ نکال لیجئے پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 11ویں آیت۔
چھٹے باب کی 11ویں آیت کو دیکھیے کہ پاک روح القدس انسان کی زندگی کو بدلتا اور پاک بناتا ہے۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ انسان کی زندگی کو بدلتا اور تو چھٹے باب کی 11ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی، اور لکھا ہے اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے، اور راست باز بھی۔ کون راست باز ٹھہراتا ہے؟ کون پاک کرتا ہے؟ کون دھو کے پاک کرتا ہے؟ پاک روح کرتا ہے۔ پاک روح یقیناً ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ پاکیزگی میں بڑھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ پاکیزگی میں بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، روح القدس جو ہے وہ روحانی پھل پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ روحانی پھل پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو خدا کا ایک بندہ، خدا کا ممسو لکھتا ہے کچھ لوگوں کی محبت اور افیکشن، ان کی کائنڈنس اور کمپیشن، وہ لکھتے ہیں ٹول ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ٹول سمجھتے ہیں؟ اوزار، آلہ، یعنی وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہوں۔ میرے ساتھ رہیے گا، سچائی لکھی ہے انہوں نے۔ کچھ لوگوں کی افیکشن، کائنڈنس کیا ہوتی ہے؟ ایک ٹول ہوتی ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی محبت روح کا پھل ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ روحانی پھل پاک روح پیدا کرتا ہے۔ ہاں، غلطیوں 5:22-23 میں کیا لکھا ہے کہ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ 9 پھل ہیں، لیکن ہاں وہ پیدا کس کی وساطت سے ہوتے ہیں؟ کس کی قدرت سے ہوتے ہیں؟ کس کی رہنمائی سے ہوتے ہیں؟ کس کی مدد سے ہوتے ہیں؟ پاک روح کی وجہ سے۔ روح القدس انسان کے کردار میں خدائی اور الہی صفات پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جو پھل ہے یہ الہی صفات ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، روحانی نعمتیں، کون سی نعمتیں؟ روحانی نعمتیں بھی روح القدس ہی بانٹتا ہے۔ روح القدس کیا بانٹتا ہے؟ روحانی نعمتیں بانٹتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 11ویں آیت دیکھیں، وہاں لکھا ہے ایک ہی روح سب میں اپنی مرضی کے موافق بانٹتا ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں وہ نعمت لے سکتا، آپ اپنی مرضی سے وہ نعمت نہیں۔ ہاں لکھا ہے نعمتوں کے آرزو مند رہو، نعمتوں کے، لیکن بانٹنا، عنایت کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے۔ میرے عزیزو، نعمتیں پالوس رسول کہتے ہیں طرح طرح کی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 10ویں آیت کو دیکھ لیجئے کہ یہ نعمتیں ہوتی کہ وہ کون کون سی ہیں۔ ویسے طرح طرح کی نعمتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن ذرا 5 خاص نعمتوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ 10ویں آیت میں لکھا کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو خدا کسی کے وسیلے سے کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے معجزے کرتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کسی کو نبوت، خدا کسی کے وسیلہ سے کیا کرتا ہے؟ نبوت کرتا ہے۔ کسی کو روحوں کا امتیاز، پرکھنے کی روح، کیونکہ سب روحیں یقیناً کیا نہیں ہے؟ وہ روحانی نہیں ہے۔ اچھا، اور آگے لکھا ہے کسی کو طرح طرح کی زبانیں۔ اب کسی کو لکھا ہے، سب کو نہیں لکھا، یہ خدا کے روح کی تقسیم ہے۔ کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ۔ میرے عزیزو، یہ خاص الخاص 5 نعمتیں خدا کا روح ہی اپنی مرضی کے موافق بانٹتا ہے۔ ہاں، اب چلتے ہیں کہ بڑی خاص بات ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ آپ کے پاس حق ہے؟ کس کس کے پاس حق ہے خدا کے فرزند ہونے کا؟ ہاللیلویہ۔ خدا کے جلال کے لیے اور اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ اور زمین پہ رہتے ہوئے یہ چھوٹی بات ہے کہ آپ نے صرف بیٹے پر، یسوع مسیح پر، اس نور پر، مجسم کلام پر ایمان لے آئے اور آپ کو خدا نے اپنا فرزند بنا دیا۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑا استحقاق ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، آپ کا یہ ایمان بنایا کس نے ہے پتہ ہے؟ ہاللیلویہ۔ پاک روح کے لیے بھی زوردار تالیاں۔ پاک روح آپ کو خدا کے فرزند ہونے کا یقین بخشتا ہے۔ میرے ساتھ ایک آیت نکالیے جلدی سے، رومیو 8:16 نکالیے۔ میں اصل میں آیتوں کے ساتھ آپ کو ایک ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔
صرف انسانی جذبات کے ساتھ نہیں، صرف انسانی ایمان کے ساتھ نہیں، خدا کے الہام کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ 8:16 میں لکھا ہے کہ روح القدسی ہے جو ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ جی رومیو 8:16 نکال چکے ہیں؟ لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ پریز ہولی اسپرٹ، زوردار تالیاں پاک روح کے لیے۔ روح جس میں نہیں ہے نا وہ کہے گا میں کہ نہیں ہو سکنا خدا دا فرزند، اور میں تو گنہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، بدکار۔ لیکن جس میں روح ہے، روح اس کی روح کے ساتھ مل کر کیا دیتا ہے؟ گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے کیا ہیں۔ یہ روح کا کام ہے۔ روح کو پھر رنجیدہ نہ ہونے دیا کر۔ میں نے کہا نا شخصیت ہے وہ، تو اسی لیے لکھا وہ رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے۔ بندے ہی رنجیدہ ہوں نا، تو روح بھی کیا ہے؟ شخصیت۔ اور بھی سیکھنے والے ہیں۔ مستقبل کی باتیں ظاہر روح کرتا ہے، 16ویں باب کی 13ویں آیت۔ جی لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو وہ تم کو تمام سچائی کی راہ، اور آگے اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی۔ اکثر لوگ کیا ہیں معذرت کے ساتھ خادمین ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور وہ کیا کر دیتے ہیں؟ وہ نبوت کرتے ہیں، لیکن وہ اکثر نبوت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس کا مطلب وہ روح کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ انسانی جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ روح کی کہی ہوئی بات تو کبھی جھوٹی۔ میرے عزیزو، روح جب سکھائے گا تو آنے والے دور کی باتیں، آنے والے زمانے کی باتیں، آنے والے سارے کے سارے معاملات تو وہ یقیناً کیا ہوں گے، کیونکہ اس نے تو روح نے کہاں سے سنا ہوگا؟ باپ سے، اور وہ ہمیں بھی کیا کرے گا؟ سچ ہی بتائے گا۔ وہ جو جھوٹی ہو جاتی ہے اس کا مطلب وہ کس کی تھی؟ وہ انسانی جذبات کی تھی، وہ روح کی نہیں تھی، کیونکہ روح تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا انسان نہیں کہ میرے ساتھ ہے نا، روح تو خدا ہے، پاک روح تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی گواہی بھی روح القدس دیتا ہے، اس کی تمجید۔ آپ سارے پرستش بڑی اچھی کرتے ہیں بھائی، کمر بڑی اچھی پرستش کرتے ہیں، کوائر بڑی اچھی پرستش کرتے ہیں بھائی، تو یہ بھی پتہ کون کرواتا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے یوحنا 16 کی 13ویں آیت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی لکھا ہے اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ یہ یسوع مسیح کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ روح القدس کے وسیلہ سے مانگی ہوئی دعائیں اور روح القدس کے وسیلہ سے کی ہوئی تمجید، کیونکہ روح القدس ہمیشہ کس کو جلال دیتا ہے؟ کس کی تعریف کرتا ہے؟ کس کی تمجید کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی۔ میرے عزیزو، یہ تمجید بھی یقیناً جو ہے وہ روح القدس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ابھی میں کہہ رہا تھا کہ کوئی یسوع مسیح کو خداوند کہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، وہ کس کی مدد سے کہتا ہے؟ وہ کس کی رہنمائی سے کہتا ہے؟ میرے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھیے پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 3 آیت کو دیکھیے، اور ہم سم اب بس کر دیتے ہیں، لیکن یہ خاص 2 باتیں رہ گئی ہیں، یہ بھی سیکھ لیجئے۔ 12ویں باب کی آپ 3 آیت کو دیکھیے کہ کوئی یسوع مسیح کو خداوند کہتا ہے تو یہ بھی کس کی وجہ سے ہے؟ روح کی وجہ سے، پاک روح کی وجہ سے۔ لکھا ہے پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ روح القدس کے بغیر کوئی یسوع مسیح کو خداوند جڑے نہیں کہندے انہاں وچ کی نہیں ہے، ان میں خدا کا روح نہیں ہے، اس لیے وہ اسے خداوند نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں تسی کیویں کہتے ہو خداوند؟ تو بھائی ہم تو کیسے کہتے ہیں؟ روح کی وجہ سے، پاک روح کی قدرت سے کہتے ہیں۔ اچھا میرے عزیزو، ایمانداروں میں سکون اور اتحاد بھی روح القدس پیدا کرتا ہے۔ فتنے ہوں، تفرقے ہوں، جدائیاں ہوں، محبت ٹھنڈی پڑ جائے تو یہ بھی جسم کا کام ہے۔ یہ بھی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ جسمانی کام ہے۔ دوریاں بڑھ رہی ہیں تو یہ بھی کس کی وجہ سے ہے؟ بھائی یہ جسم کی روح ایسا نہیں چاہتا کہ یہ اتحاد ٹوٹ جائے، اپنی اپنی پہ جائے، اپنی اپنی سرگرمیاں شروع ہو جائیں۔ میرے عزیزو، افسیوں 4 کی 3 دیکھ لیجئے، وہاں پہ خدا کا بندہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ روح کے وسیلہ سے، کلام میں لکھا روح کے وسیلہ سے یک دلی قائم رکھو۔ افسیوں 4 کی 3 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آئیے آخری بات سمجھتے ہیں پاک روح کے بارے میں۔ یسوع مسیح مردوں میں سے کیا ہوئے؟ یسوع مسیح مردوں میں سے کیا ہوئے؟ کس کس کا ایمان ہے؟ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی، اس فاتح عدل کی۔ میرے عزیزو، وہ گناہ پر غالب آیا،
वो कब्र पे गालिब आया, वो मौत पर गालिब आया, वो शैतान पे गालिब आया। और हाँ, याद रखिए रूहुल कुद्सी है जो आपको भी यीशु की तरह जिंदा करेगा। मेरे साथ रोमियो 8:11 निकालिए और इस बात को समझिए कि रूहुल कुद्स के वसीला से ही ईमानदार जो हैं यीशु मसीह की तरह से क्या है, जी उठेंगे। और सब निकाल चुके हैं, ये बड़ी आखिरी और खास आयत है कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, ईमानदार भी जी उठेंगे, तो ये भी उसी रूह की वजह से होगा। और आगे आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है, 8:11 में लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पाक रूह के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वो आपको ऐसी जलाली उम्मीद बख्शता है कि मुर्दों में से भी आप क्या होंगे, जी उठेंगे। लेकिन बहुत सारे हैं जिन्हें अभी भी उसका तजर्बा नहीं है। पता है वो कैसे? मेरे साथ रहिएगा। एक घर बन गया, बड़ा खूबसूरत घर बन गया, उसमें तमाम तर बल्ब्स भी बड़े प्यारे प्यारे लगा दिए गए, फानूस लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए? बल्ब लगा दिए गए, फानूस लगा दिए गए, वायरिंग बड़ी अच्छी कर दी गई, अंडरग्राउंड वायरिंग है, बड़ी प्यारी वायरिंग भी हो गई, स्विच बोर्ड वगैरह वगैरह सब कुछ अच्छा लग गया, बल्ब भी महंगे महंगे लग गए, लेकिन वो जल नहीं गए। क्या वजह? उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगी हुई, उस घर में कनेक्शन नहीं है, बिजली का करंट नहीं आ रहा। मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च भी अरसा दराज से आ रहे होते हैं, लेकिन वो अभी तक भी उस कुव्वत से, उस मसा से, उस मामूरी से, उस जुम्बिश से खाली होते हैं, क्योंकि उनमें रूहुल कुद्स की कुव्वत और आग नहीं होती। मेरे अजीजों, आज ज़रूरी है, मैंने बड़ी तफसील के साथ रूहुल कुद्स को मुतारिफ करवा दिया है, रूहुल कुद्स का तारुफ करवा दिया है। इस हफ्ते में दुआओं में ठहरें, रोज़ों में ठहरें, पाक रूह लेने के लिए, पाक रूह की कुव्वत लेने के लिए, उसके तजर्बात लेने के लिए, उससे ईमान लेने के लिए, उससे बहाली लेने के लिए, उसके जोर में बढ़ने के लिए। हाँ, ऐसा सब कुछ करने वाला खुदा का रूह ही है। अगर आप इस हफ्ते में, मैंने भी कहा कि असाइनमेंट ये है कि 3 चैप्टर्स पढ़िए, लेकिन आप इसके अलावा अपने आप को रोज़ों और दुआओं में रखें ताकि आप रूहुल कुद्स को मज़ीद सीखें, अपनी ज़िंदगी में लें। और हाँ, आप फिर वो बल्ब ना हो जो बड़ा महंगा तो होए लेकिन जल ना रहा है, बल्कि आप वो फानूस, वो रोशनी, वो नूर, वो बल्ब बन जाएं जो कि जगमगाएं और तारीकियों पर गालिब आए। आए, आंखों को बंद करते हैं और सरों को झुकाते हैं।